نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. चलिए सूरा इब्राहिम सेकंड सेमेस्टर और इसमें हम 18 आयत को कवर कर चुके हैं। 19 आयत से आज स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिकल हक़ कमन हुवा अअमा। अफमन यअलमु, अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो शख्स जानता है? अफमन यअलमु अन्नमा, बेशक जो सिर्फ उनजिला नाजिल किया गया है इलैका आपकी तरफ, मैं रब्बिक आपके रब की तरफ से, अल हक वो हक है, कमन हुआ आमा, क्या वो ऐसा हो सकता है जो अंधा है? मतलब दोनों बराबर हो सकते हैं। एक ऐसा शख्स जो जानता है कि आपकी तरफ ये जो चीज नाजिल की गई जिसको हम कुरान कहते हैं वो हक है, और ऐसा जो नहीं जानता या जो नसीहत हासिल नहीं करता तो उसको कुरान अंधे से ताबीर करता है। यकीनन नसीहत तो अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। देखें, अ, हमने एक कोर्स किया था तज़किया नफ्स से। उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक दिल, एक आंखें, और एक मतलब समात या बिनाई। ये 3 चीजें हमने पढ़ी जिसका बहुत ज्यादा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। कुरान बार बार इनको हाईलाइट करता है। हम समझते हैं कि अक्ल से ही सब कुछ प्लान किया जा सकता है। अक्ल प्लानिंग्स में या समझ बूझ रखने में मेन पार्टिसिपेंट होती है, लेकिन जितना पार्ट दिल का होता है ना उतना अक्ल का नहीं होता। अक्ल ने तो आपको बस हाईलाइट करना है, आप उसने आपको बताना है ये रास्ता है, जाना है। दिल से ही हम सोचते हैं, दिल से ही हम चालें चलते हैं, दिल से ही हम प्लान्स करते हैं। इवन बड़ी ऐसी जगहों पर कुरान हाईलाइट करता है कि दिल के गुनाह हैं ये। तो दिल के गुनाह जो हैं या दिली जो गुनाह हैं वो दिल से प्लान किए जाते हैं। बुराई देखे सबसे पहले दिल में आती है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो अहद को पूरा करते हैं, यूफूना, वफा करते हैं बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के अहद की, वला यंकुज़ून अल मिसाक, और नहीं तोड़ते। तोड़ते किस चीज को नहीं तोड़ते? मिसाक मतलब पुख्ता कौल को नहीं तोड़ते। वल्लज़ीना यसिलूना, और वो लोग जो जोड़ते हैं, मा अमरुल्लाहु, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, बिही अन यूसला, के उसको जोड़ा जाए, वयख्शौना, और डरते हैं, रब्बहुम, अपने रब की रब से, वयखफूना, खौफा का भी मतलब डरना होता है, और खशा का मतलब भी डरना ही होता है। और यहाँ पर आएगा कि इज्तनाब बरतते हैं, मतलब बुराई करने से हल्का सा भी खौफ रखना, कि बुरे हिसाब का खौफ रखा जाएगा, तो अंदेशा रखते हैं बुरे हिसाब का। अब जिस चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया वो हम सब इस बात को हमेशा इसके मुतालिक बात करते हैं, सूरह बकरा से लेकर यहाँ तक कि अल्लाह ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया, सिला रहमी करने का हुक्म दिया। अब ये रिश्ते का जोड़ना या सिला रहमी क्या है? रिश्ते का जोड़ना ये है कि आपने किसी रिश्ते को नहीं तोड़ना। इसलिए नहीं कि कोई तोड़ रहा है तो हम क्या करें, कोई कर रहा है, कोई सिला रहमी नहीं कर रहा तो हम क्या करें। नहीं, हमने अपने एज पे जवाब देना है। तो हमने नहीं तोड़ना क्योंकि अल्लाह ने अलाउ ही नहीं किया है। इसके ऊपर दूसरी राय नहीं है। सोचना ही गलत है। ऑप्शन ही नहीं है इंसान के पास कि वो अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते को तोड़ सके। तोड़ सकता भी नहीं है, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं।
صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، کہ آپ ہر بری بات کو بھی بیئر کریں. اگلا آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ اس سے ضرور ملیں، اس کو اپنے ملنے سے تکلیف دیں. وہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے ہرڈل پیدا نہیں کرنی، آپ نے کسی کی خوشی اور غم میں شریک ہونا ہے، خود سے کچھ نہیں کرنا. بس اتنی سی بات، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا. اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہم اس کو نہیں توڑیں گے، اور پھر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اب کے رب کا چہرہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ان کو، سرن و علانیہ، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. اب اس میں اس چیز کو چھوڑ دیں کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال، بھول جاؤ اس کو، اور ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. نہیں، قرآن اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے نیکی کریں، چھپا کر کریں، بتا کر کریں، ڈزنٹ میٹر، ڈزنٹ میٹر. خرچ کریں اللہ کی راہ میں، چھپا کر کریں، بتا کر کریں، ڈزنٹ میٹر. نیت کیا ہے آپ کی، یہ میٹر کرتا ہے. آپ کی نیت سرن ہے، آپ سرن خرچ کر رہے ہیں، چھپا کر خرچ کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہوئی کہ جس شخص کے ساتھ خرچ کر رہی ہوں یا خرچ کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے دب کر رہے، یا یہ سمجھے، ایک سنگل شخص یہ سمجھے کہ میں بہت اچھی ہوں یا میں بہت اچھا ہوں، تو یہ غلط ہو گیا. اور علانیہ بھی یہی غلط ہو گیا. تو بیسک چیز کیا نیڈ ہے اللہ کو، کہ آپ ہماری نیت کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم دکھا کر خرچ کر رہے ہیں یا چھپا کر خرچ کر رہے ہیں. یہ نیت نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا ہم لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. اب یہ وہ بات آ گئی کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا. بعض اوقات رشتے کو بچانے کے لیے برا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کسی کو سہارا دینے کے لیے گرانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو میں بار بار سہارا دوں گی تو وہ تو پھر سہارے پر ہی اکتفا کرے گا، خود پہ چلنا نہیں سیکھے گا. تو اس لیے بعض اوقات گرنے دینا پڑتا ہے. یہ اسٹریٹجیز ہیں جس کے پیچھے نیک نیت ہی ہوتی ہے. اب اس کے پیچھے گرانے میں برائی ہے تو پھر وہ غلط ہو گیا پھر. تو نیت کو درست رکھنا ہے، بھلائی کو برائی سے دور کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت کی کامیابی ہے. کتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھ لی، ریپیٹ کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے پختہ وعدے کو نہیں توڑتے. وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ڈرتے ہیں اس کو توڑنے سے، اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے رزق دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا ہوا بھی، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی. وہ لوگ جو بھلائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، آخرت کی کامیابی ہے. اب یہ گارنٹی دے دی گئی ان لوگوں کے لیے کہ قرآن نے گارنٹی دے دی کامیابی کی آخرت والے دن، جو لوگ ان رولز پہ چلتے ہیں اپنی زندگیوں میں. آگے مزید پریڈکشنز آ گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے پریڈکٹ کر دیا کہ یہ جنتی ہیں. یہ وہ پریڈکشنز ہیں جو قرآن کر رہا ہے، جن کو قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ جنتی ہیں. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. اب ان کے لیے کیا ہے، عقبت دار، آخرت کی کامیابی. اور آخرت کی کامیابی کو اگلی آیت میں ڈیفائن کیا گیا ہے. وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لوگ بھی صالح ہوں گے، ان کے آبا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. یہ وہ پریڈکشنز ہے جو قرآن کر رہا ہے. اور کہیں گے کیا، سلامتی ہو آپ پر، سلام علیکم. کس وجہ سے، بما صبرتم، آپ نے صبر کیا. فنعم عقبۃ الدار، تو کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے.
اب یہاں پر بتایا کہ خاندان وہاں پر جڑے ہوئے ہوں گے ساتھ میں، خاندانوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کے آبا۔ اب اپوزٹ سچویشن بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ عہد کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کو اللہ نے بھی ان یوصل، جڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ۔ اب یہ دونوں سچویشنز میں فساد خود ہی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ منسلک ہے فساد اس چیز سے جو اوپر آپ کے سامنے یہ والی آیت ایک ہائی لائٹ ہوئی، اس میں فساد، اس کا اینڈ فساد ہے۔ وہ لوگ جو کاٹتے ہیں، جو توڑتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، کاٹ دیا رشتوں کو، تو فساد ہی اینڈ پہ پھر پیدا ہوگا نا زمین میں، اور وہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت بھی ہے اور جہنم کا گھر بھی ہے، برا ٹھکانہ۔ اب ہمیں پتہ ہے آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، اس لیے یہ سوء الدار برا ٹھکانہ، عقبت الدار عقبت دار بھلا ٹھکانہ۔ کیوں؟ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے، اللہ یبسط الرزق، رزق کی گیم ہے پوری دنیا میں، رزق کے لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، رزق کے لیے ہم رشتوں کو بھول جاتے ہیں، رزق کے لیے ہی ہم جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، اپنے خاندان کو بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ رزق میں مال بھی آئے گا، اولاد بھی آئے گی، ہماری صحت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا رزق میں، اور اس کو ہی اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ہی چاہتا ہے جس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ پھر بھی یہ مگن ہے دنیا کی زندگی میں، وفریح بالحیات الدنیا، حالانکہ دنیا کیا ہے؟ کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے بس، تھوڑے سے فائدے کے لیے، وہ فائدہ جو نظر آ رہا ہے، آخرت کا فائدہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں یہ لوگ کافر، یہ کافر لوگ، کافر جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی بھی نشانی اس کے رب کی طرف سے اس شخص پر؟ ہٹ درمی اب یہ مشرکین مکہ کی۔ قل ان اللہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ، یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود رجوع کرے۔ من اناب، جو بھی اناب رجوع کرے، مطلب جو ہدایت کے طالب ہوں گے نا لوگ، ہدایت اس کو ملے گی۔ اب ہر چیز تو اللہ نے بغیر جو ہے نا وہ مانگے نہیں دینی نا، زندگی بھی دی، صحت تندرستی بھی دی، زمین و آسمان بھی دی، اور زمین و آسمان میں ان گنت نعمتیں بھی بغیر مانگے دی، تو اب کچھ کے لیے تو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا، ہدایت کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور یہ ہدایت کہاں پہنچائے گی؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف جانے میں پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ تو ہدایت اس کو ملے گی جو خود رجوع کرے گا اللہ کی طرف، ایسے نہیں۔ بے شک اللہ ہی دیتا ہے لیکن رجوع کرنے پر دے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل میں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کا اطمینان ہے۔ آگے آگے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کمال کی، ان کے لیے مبارک باد بھی ہے، اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام بھی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ جو ہم نے وحی کیا ہے، مطلب قرآن آپ کی طرف۔ بہرحال یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ کیوں؟ رحمان کا ورڈ جو ہے صرف صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور مشرکین مکہ اس سے واقف نہیں ہے، اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں۔ چینج کو ایکسپٹ کرنا آسان بات نہیں ہوتی، کسی بھی عجیب سی بات کو ایکسپٹ کرنا آسان بات نہیں ہوتی۔ پہلا ریئیکشن نہ کا ہوتا ہے، اس پہلے ریئیکشن پہ پکڑ نہیں ہے۔ عذاب کب آتا ہے؟ جب ہٹ درمی دکھائی جاتی ہے،
جب یہ شو کیا جاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم وہی مانیں گے بس، چاہے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اسی کو ایکسپٹ کریں گے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں نا، آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، میں ایک بات کہہ رہی ہوں، اب دونوں کے پاس کوئی تو مدلل بات ہوگی نا جس پہ ہم بیس کر رہے ہیں، تو یا تو آپ مان جائیں گے بحث کے بعد یا میں مان جاؤں گی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں کی دلیل ہی اوتھینٹک بھی ہو، کوئی کوئی ایک تو نیچے ڈاؤن ہوگا۔ اب جب سامنے نبی ہو اللہ کا اور ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو، تو پھر سامنے دلیل مدلل نہیں رہ جائے گی، اور بغیر کسی بیس کے آپ اڑ رہے ہیں، ہٹ درمی دکھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ضرور کریں، میں ہمیشہ کہتی ہوں جو آپ کے آباء و اجداد کرتے رہے اس کو ضرور کریں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دلیل ڈھونڈ لیں اپنے بات کی، کیونکہ قیامت والے دن تو اللہ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا ہمیں اپنے اعمال کی صورت میں، کہ میں اگر کچھ بھی کر رہی تھی تو وہ اگر صحیح تھا تو اس کا جو کرائٹیریا اللہ نے دیا تھا صحیح جاننے کا، کیا وہ اس کرائٹیریا پر پورا اترتا تھا؟ کیا وہ قرآن کے اکارڈنگ تھا؟ اور اگر ہم دنیا میں خود کو جسٹیفائی نہیں کر سکے اپنی دلیل پر جو ہم عمل کر رہے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے اپنا آپ؟ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ہر مومن کا، ہر مسلمان کا۔ اور اگر ہوتا ایسا کوئی قرآن جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا کلام کرتے اس کے ذریعے سے مردے، تب بھی اللہ کہتا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ پیچھے یہی بات چل رہی ہے، اس لیے بریکٹ میں اسی بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بلکہ کیا ہے، تمام اختیار جو ہے وہ کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پھر عقیدہ ڈیفائن ہو رہا ہے کہ اہل ایمان اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ٹھیک ہے نا، قیامت والے دن کہہ سکتے ہیں نا لوگ کہ اللہ چاہتا ہے تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں جو ہے نا وہ بخش دیتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں۔ چونکہ انسان کو اختیار دے کر بھیجا گیا ہے نا، اس اختیار کی پکڑ ہونی ہے، اس اختیار کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ میرے پاس یہ رائٹ تھا، میں نے اس رائٹ کو رائٹ وے میں یوز کیا یا نہیں کیا، کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو جسٹیفیکیشنز دیں کیوں نہیں کیا۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کچھ بھی کریں، ہر ایک انسان آتھورائزڈ ہے، جو جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس بھی مسلک پہ چلتا ہے اور یہ سوچ کر چلتا ہے کہ اگر میں اس مسلک سے ہٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ اپنے اپنے مسلک کو ڈیفائن کر لے۔ مسلک تو قرآن قیامت والے دن نہیں اٹھائے جانے، اللہ نے تو قرآن پکڑنا ہے، اور ہر ایک انسان نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ میں قرآن کے اکارڈنگ چلتا رہا ہوں۔ اس میں تو نبی نہیں کچھ کر سکتے تو کوئی اور کیا کر سکے گا؟ اگر آج بھی ہم اب ابھی بھی ہم اس زوم میں رہیں یا اس گمان میں رہیں کہ ہمیں کوئی قیامت والے دن آ، بخشوا لے گا، پہلے تو جسٹیفائی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، یہ کیا تو کیوں کیا، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ اور کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو کسی کے اوپر ڈال نہیں سکتے، نبی کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ گواہ آ جائیں گے وہ سب سے پہلے ہر امت کے اوپر کہ کیا آپ نے ایگزیکٹلی ڈیلیور کر دیا تھا میسج، وہ کہیں گے ہم نے کر دیا تھا، اب آ گئی امت کی باری۔ تو اس لیے جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں جس جگہ پر کھڑی ہوں یا میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، تو اس صحیح کو اپنی زندگی میں خود کے سامنے پروف کر لیں، تو پھر آپ قیامت میں بھی پروف کر لیں گے، کیونکہ قیامت میں یادداشت ہوگی دنیا کی، ایسی بات نہیں ہے کہ یادداشت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں بھولے گا انسان۔
اور جو کافر ہے ان کو برابر پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت، مطلب دنیا میں ایسے برابر پہنچتی رہے گی. ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کی بات ہی ہو رہی ہے نا اس آیت میں، کہ چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو ملتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی آفتیں ان کے اوپر آتی رہیں گی ان کے اعمال کے سبب، یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی. کیسی بات ہے، یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. مطلب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو مسلسل عذاب ملے گا، ان کا عذاب نہیں ٹلنے والا ٹل قیامت. یہ عذاب جو ان کے اعمال کی صورت میں آئے گا، یہ ایپیسوڈز کی صورت میں آئے گا چھوٹی چھوٹی، جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے دینا ہے عذاب، اور آہستہ آہستہ پہنچتا رہے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لی. فَأَمْلَيْتُ، پھر میں نے ڈھیل دی ان کو، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، کفروا، جن لوگوں نے کیا، ثم، پھر اخذتهم، جن کو میں نے، پھر ان کو میں نے پکڑ لیا. اخذتهم، اخذتهم پہلے ہی صحیح تھا. فَكَيْفَ كَانَ عقاب، تو کیسا رہا میرا عذاب. اب یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالحہ، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، تو فنگر ٹپس پہ آ گئی ہیں ساری قومیں، ان کے عذاب، ان کے معاملات، ان کی سٹوریز. تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے، جو اس نے کمائی کی ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں. آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ. کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا زمین پر، یا تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر اسلام نافذ کیا، غالب کیا، تو پوری ایک سٹوری ہے کیسے اسلام غالب آیا. کن فیا کن سے ہوتا تھا، ایسے کن فیا کن، کن بولتا اللہ دنیا بن جاتی، کن بولتا اللہ اسلام نافذ ہو جاتا، کل بولتا اللہ سارے کے سارے مسلم ہوتے. یہ اتنی پوری پلاننگ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا سب کچھ کرنے کا کیا مقصد تھا. اور پھر سطحی بات بدلے میں، بلکہ ان کافروں کے لیے ان کی مکاریاں مزین کر دی گئی. کس نے مزین کر دی؟ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ روک دیے گئے سیدھے راستے سے. کیوں روک دیے گئے؟ ان کے اپنے اعمال ان کی رکاوٹ بن گئے، کیونکہ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہ رہے، ہدایت کی طرف آ ہی نہیں رہے. تو پھر جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا. اب مثال اس کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، وہ ہے جنت. اس کے دامن میں ندیاں بھی بہتی ہیں، اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں. مطلب ایک بڑا مزے کا موسم سا بتایا جا رہا ہے. سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، ندیاں بھی ہمیشہ بہ رہی ہیں، پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. یہ انجام کن لوگوں کا ہے؟ جو تقوی کی روش اختیار کر رہے ہیں. اور کافروں کا انجام آ گئے. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اب بریکٹ کو ختم کر دیں آپ، اور دونوں بریکٹس کے بات کو ختم کر دیں تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. کلیئر ہو جاتی ہے بات. اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں، بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کہیے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا خود کا لوٹنا بھی ہے. اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں قول فیصل بنا کر. دیکھیں ڈائریکٹ جو خطاب ہے نا، یہ ہے عرب کے لوگوں کے ساتھ، اس لیے عربی زبان میں ہے.
اس کے بعد یہ دوسرا خطاب دوسرے باقی آنے والے تمام امتوں کے لیے، سب اسی لیے اب دیکھیں ہر ایک کی لینگویج میں موجود ہے قرآن، ایسی بات نہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، جن کی لینگویجز ڈفرینٹ ہیں آج لینگویجز میں پڑھتے ہیں وہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے نازل کیا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور بنایا ان کے لیے ان کی بیویوں اور ان کی ذریت کو، مطلب ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کے لیے ان کی ذریت بھی بنائی، اولاد بھی دی. اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی دکھا لیتا یا کوئی معجزہ دیا، مگر اللہ کے اذن سے. ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، وہی جس کو کتاب مکنون کہا گیا، اصل کتاب وہی ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ اس کی فرسٹ کاپی، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اس بات کی. خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، بس آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کام ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، جو میرا کام ہے وہ قیامت والے دن میں خود کروں گا. یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، اور آج سائنس اس کا دعویٰ بھی کرتی ہے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. اللہ ہی پلٹ دے گا تدبیروں کو. وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے تھی. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جی اللہ کافی ہے گواہ، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور تمہارے درمیان بینی و بینکم، اللہ گواہ کافی ہے. اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، مجھے اس بات کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، تمہاری شہادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہے گواہ. ومن عنده علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے، ہر وہ شخص جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. من عنده علم الکتاب، کون ہے وہ شخص؟ قرآن نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو، اس کتاب کے علم والے شخص کو. من ہے نا، اور ہو ہے، ومن عندهم نہیں آیا، سنگل بندے کی بات ہوئی. اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کوئی ہے جس نے ملکہ بلقیس کا تخت آنن فانن لے آیا اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور جہاں قرآن خاموش ہے وہاں پر یقینی طور پہ ہم خود بھی خاموش ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا، اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ یہ اہل کتاب بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا بھی کہ یہ ایسے جانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. بہرحال یہاں پر سورہ ابراہیم تو مکمل ہو گئی، اور کوشش کیجیے گا، اس کو سوچیے گا، تدبر کیجیے گا اس کے اوپر کہ وہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور مفسرین اس کے متعلق میکسیمم کیا کہتے ہیں، ڈفرنٹ مفسرین کو سنا بھی کریں، علماء کو علماء کو پڑھا کریں، علماء کو سنا کریں، اور علماء کی بات کو ہی پہ ہی تدبر بھی آگے کیا کریں، اور آگے نہیں. ٹھیک ہے نا. باقی اچھی بات کہیں سے بھی مل جاتی ہے، لیکن قرآن کے لیے اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں علماء دین کے پاس ہی جانا پڑے گا. اس کے علاوہ جائیں گے تو پھر پھٹکنے کے چانسز ہیں. اس لیے علماء دین وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ضرور سنا کریں، صرف ایک ہی کو مت سنا کریں، جس کو مرضی سنیں لیکن وہ علماء دین میں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ بھٹک نہیں سکتے. پھر آپ نے، کیونکہ علماء دین کبھی بھی غلط بات نہیں کرتے، وہ کوئی بھی ہو. یہاں پر ہماری یہ کلاس تو، آج کی کلاس تو مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل اگلی صورت کے ساتھ آئیں گے، اور میں ری شیئر بھی کر دوں گی آپ لوگوں کو نا اس کے پوری ڈیٹیل.
کہ اب اگلی سورہ ہم کون سی پڑھیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.